अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पेशावर की दीर कॉलोनी में मदरसे में धमाका, 7 अफराद शहीद, 110 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़ख्मियों में से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। अस्पतालों में इमरजेंसी डिक्लेयर और डॉक्टरों की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 24 घंटों के दौरान 773 नए केसेस रिपोर्ट। ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 6745 हो गई। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 73 साल मुकम्मिल, वज़ीर आज़म का आखिरी दम तक कश्मीरियों की मदद का ऐलान। इमरान खान कहते हैं आज के दिन भारतीय अफवाज कश्मीरी अवाम को ज़बरदस्ती महकूम बनाने श्रीनगर पहुंची। नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोअन अमल किया जाता तो आज मुकम्मल अमन होता। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं दहशतगर्दी के मंसूबा साजों को इबरत का निशाना बनाया जाए। इंसानियत का खून बहाने वाले नाकाबिले मुआफ़ी हैं। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की बात करती है मगर अमली तौर पर अहमियत नहीं देती। शहरयार आफरीदी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में हज़ारों नौजवान, बच्चे और ख़वातीन लापता हैं। आलमी बरादरी मसला कश्मीर की अहमियत को ना समझ सकी तो खित्ते का मुस्तकबिल खतरे में होगा। मोटरवे ज्यादती केस, पुलिस को आबिद मल्ही की शिनाख्त परेड के लिए मजीद मोहलत मिल गई। मोटरवे ज्यादती केस का दूसरा मुलजिम शफकत जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के तहवील में है। मुलजिम आबिद मल्ही को 2 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जमात इस्लामी का ताज़ीम रसूल रैली निकालने का ऐलान। फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों की अशायत पर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मजीद कहा है कि तमाम मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इन गुस्ताखों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिनमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,20,213 हो गई। थैंक्स गिविंग की तकरीबात कोरोना वायरस में मजीद इजाफे का सबब बन सकती है। ओंटारियो की वजीर सेहत का कहना है कि शहरी खुद को और दूसरों को महफूज रखने के लिए महकमा सेहत की हिदायत पर संजीदगी से अमल करें। लिबरल्स ने टोरंटो की 2 राइडिंग्स पर ज़मनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कंजर्वेटिव रहनुमा कहते हैं ट्रूडो अवाम में अपनी मकबूलियत खो रहे हैं। दोनों राइडिंग्स में मुकाबला बहुत सख्त था, जो तवील अरसे से लिबरल्स का गढ़ समझी जाती थी। हमारे इलाकों में जिम या रेस्टोरेंट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। हॉल्टन रीजन के 4 मेयर्स ने ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड से उनके इलाकों में पाबंदियों में नरमी का मुतालबा किया है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 7 रोज़ बाकी रह गए। अमरीकी सदारती इंतखाबात में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। सदर ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए कहा है कि वो इस रियासत को 2016 की तरह एक बार फिर जीतेंगे। जो बाइडन ने अपनी आबाई रियासत पेंसिल्वेनिया के साथ गद्दारी की। कोरोना के खिलाफ मिलान से इस्लामाबाद तक मिलकर काम करना होगा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि कोरोना कोई सियासी फुटबॉल नहीं, हमें वबा पर सियासत रोकनी होगी। आर्मीनिया की एक बार फिर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, आज़री फौजियों और तरतर नामी इलाके की रिहायशी आबादियों पर फायरिंग की है। एक रोज़ कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा था कि अज़रबैजान और आर्मीनिया ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सीज़ फायर पर भी इत्तफाक कर लिया है। अमेरिका में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की यौमिया तादाद मुसलसल दूसरे रोज़ 80,000 से तजावुज़ कर गई है। अस्पतालों में ज़ेर इलाज अफराद की तादाद 40,000 से ज़ायद हो गई है। ट्रंप को वोट ना दें, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अवाम से अपील की है कि ट्रंप को सदर बनने से रोकें। जो बाइडन ने ब्रिस्टल में रैली से खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि पेंसिल्वेनिया रियासत के अवाम उन्हीं के हक में वोट देंगे।
دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,38,17,289 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 11,65,110 ہو گئیں۔ چین کا تائیوان کو ہتھیار فروخت کرنے والی امریکی کمپنیوں پر پابندی کا اعلان۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ میں امریکی کمپنیوں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پشاور کے علاقے دیر کالونی زرگر آباد میں مدرسے سے ملحقہ مسجد میں دھماکے میں 7 افراد شہید اور 110 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر اور ڈاکٹروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ زرگر آباد میں ہونے والا دھماکہ مسجد کے مرکزی ہال میں اس وقت ہوا جب تدریسی عمل جاری تھا۔ اسی دوران ایک شخص بیگ اٹھائے ہال میں داخل ہوا اور پھر کچھ لمحوں بعد زوردار دھماکہ ہو گیا۔ مسجد کے ایک طرف کی دیوار گر گئی، چھت سے پلستر اکھڑ گیا، کھڑکیاں ٹوٹ گئی، ممبر کے قریب گڑھا پڑ گیا، شیشوں کی کرچیاں، طلبہ کے بستے اور پینسلیں فرش پر بکھر گئیں۔ دھماکے کے بعد ہال میں دھواں، چیخ و پکار اور افراتفری پھیل گئی، بھگدڑ مچ گئی اور کئی طلبہ زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیموں نے زخمی طلبہ کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا۔ زخمیوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مدرسے میں 10 سے لے کر 35 سال تک کے طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایس پی سٹی وقار احمد کے مطابق دھماکہ مدرسے میں رکھے بارودی مواد سے ہوا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے حادثے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کیے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت نے پشاور دھماکے کی مذمت کی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ عمران خان نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ کورونا وائرس سے مزید 6 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 6,745 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,29,375 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 773 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,03,082، سندھ میں 1,44,114، خیبر پختونخوا میں 39,119، بلوچستان میں 15,839، گلگت بلتستان میں 4,191، اسلام آباد میں 19,181، جبکہ آزاد کشمیر میں 3,849 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 43,17,678 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27,133 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,11,440 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 576 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,745 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,336، سندھ میں 2,599، خیبر پختونخوا میں 1,270، اسلام آباد میں 213، بلوچستان میں 149، گلگت بلتستان میں 91 اور آزاد کشمیر میں 87 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم عمران خان نے یوم یکجہتی کشمیر اور یوم سیاہ پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ دن بھارتی غیر قانونی قبضے کی مذمت کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم کشمیری عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یوم یکجہتی کشمیر انسانی تاریخ کے ایک تاریک باب کو اجاگر کرتا ہے۔ آج کے دن 73 سال قبل بھارتی فورسز نے جموں کشمیر کے لوگوں پر زبردستی قبضہ کیا۔ جموں کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے اور اس تنازع کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں میں ہے۔ 7 دہائیوں سے جاری مظالم کے باوجود بھارت کشمیری عوام کا عزم توڑنے میں ناکام ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان ریاستی دہشت گردی، بے گناہ کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل، آزادی اظہار رائے پر پابندیوں میں ملوث ہے۔ جعلی مقابلوں، حراست میں تشدد اور اموات، کشمیری قیادت کی نظر بندیوں کے واقعات کی دنیا گواہ ہے۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پیلٹ گنوں کا استعمال اور مکانات کو نظر آتش کر رہی ہے۔ عالمی برادری گواہ ہے کہ بھارت ہر حربہ آزما کر بھی کشمیری عوام کو خود ارادیت کی جدوجہد کو ختم کرنے میں ناکام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع کے پرامن حل کے لیے کام کریں۔ یہ واحد راستہ ہے جو جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنا سکتا ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہے گا اور حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیری بہن بھائیوں کی ہر ممکن مدد جاری رکھے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے پشاور دھماکے پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر مینوان عمل کیا جاتا تو آج مکمل امن ہوتا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپوزیشن جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں پشاور میں دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کا خون بہانے والے ناقابل معافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے منصوبہ سازوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ آصف زرداری نے شہداء کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ واضح ہے کہ خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور کے علاقے دیر کالونی میں کوہاٹ روڈ پر واقع مدرسے میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 7 افراد شہید اور 112 زخمی ہو گئے۔ چیئرمین پارلیمنٹری کمیٹی برائے کشمیر شہریار خان آفریدی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے غیر قانونی محاصرے کو 448 روز ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی بات کرتی ہے مگر عملی طور پر اہمیت نہیں دیتی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چیئرمین پارلیمنٹری کمیٹی برائے کشمیر شہریار خان آفریدی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری انسانی حقوق کی بات کرتی ہے مگر عملی طور پر اہمیت نہیں دیتی۔ مقبوضہ کشمیر کے غیر قانونی محاصرے کو 448 روز ہو چکے ہیں۔ شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ بھارت آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی غیر قانونی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا میں 1 کروڑ 20 لاکھ افراد بغیر ریاست کے ہیں۔ بھارت اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ عالمی برادری اس معاملے پر سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی نصف آبادی اور 4 ایٹمی طاقتیں خطے میں موجود ہیں۔ RSS کا بنیادی نظریہ اقلیتوں کو نشانہ بنانا ہے۔ RSS بی جے پی خطے کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہندوستان کر رہا ہے اس پر وہ دنیا کی تمام قوتیں کیوں خاموش ہیں؟ موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کو انسداد دہشت گردی عدالت پیش نہ کیا جا سکا اور عدالت نے ملزم کی شناخت پریڈ کے لیے مزید مہلت دے دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے روبرو موٹر وے واقعے کے مقدمات پر سماعت ہوئی، لیکن مرکزی ملزم عابد ملہی کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا۔ جیل حکام کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ ابھی تک ملزم عابد ملہی کی شناخت پریڈ نہ ہو سکی۔ آج 27 اکتوبر کو شناخت پریڈ ہونی ہے، اس لیے مزید وقت دیا جائے۔ عدالت نے مہلت دینے کی استدعا منظور کر لی اور ملزم عابد ملہی کو 2 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب موٹر وے زیادتی کیس کا دوسرا ملزم شفقت جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے اور اس کے جسمانی ریمانڈ کی میعاد کل ختم ہوگی۔ اسے بدھ کے روز عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ فرانسیسی صدر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلم امہ کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبانی کلامی باتیں بہت ہوئیں، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری یورپی سفیر کو ملک سے بے دخل کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر جماعت اسلامی پاکستان نے شدید برہمی کا اظہار کر دیا۔ جماعت اسلامی پاکستان نے فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر سے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ فرانسیسی صدر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلم امہ کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبانی کلامی باتیں بہت ہوئیں، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری یورپی سفیر کو ملک سے بے دخل کیا جائے۔ دیکھیں، یہ جو معاملہ فرانس میں ہوا ہے اس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو صرف بیان یا صرف دفتر خارجہ میں طلب کر کے سفیر کو بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بھی لوگ سفراء کو ملک بدر کر دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے
ہماری جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور جب آپ کی شان میں کسی ملک نے اس قدر سے دنیا کے تمام قوانین اور اخلاقیات کو ایک طرف کر کے یہ جرت کی ہے، ہمت کی ہے، تو پھر ہمیں بھی بھرپور طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے، اور ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں تا وقت ہے کہ وہ لوگ معافی مانگیں، رجوع کریں، اور پھر جو ہے وہ کوئی اس پر گفتگو ہو سکے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے مزید کہا کہ تمام مسلم امہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ان گستاخوں کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ کل سے شہر بھر میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریلیاں نکالی جائیں گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا کہ رکن سندھ اسمبلی عبدالرشید نے اس معاملے کی روک تھام کے لیے سندھ اسمبلی میں اپنی قرارداد بھی جمع کروا دی ہے۔ کل جو ہے وہ 3 تلوار پر ہمارا مظاہرہ ہے، فرینچ کونسل خانے کے قریب ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے جمعے کو یوم احتجاج منائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1 نومبر کو اتوار کے دن 4 بجے مزار قائد سے جو ہے وہ آگے ایم اے جناح روڈ پر ہم ایک بڑی ریلی کریں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔